बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। काबिल तकरीम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम तरतीलुल कुरान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अफज़ल नौशाही, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मादी हवाले से बात करना चाहूँगा और कोशिश किया करता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बात हो ताकि हमें सबक मिले। हमारी निस्बत कुरान करीम के साथ है और कुरान करीम की फ़िक्र अगर हमारी फ़िक्र पर गालिब हो जाए तो ये हो नहीं सकता कि दुनिया के अंदर हमें कामयाबियाँ ना मिलें। दुनियादारी के अंदर मादियत के हवाले से एक दौड़ लगी हुई है। हर बंदा आगे निकलना चाहता है, सबकत ले जाना चाहता है, खा वो स्टेटस के हवाले से हो, दौलत के हवाले से हो, मनसब के हवाले से हो, किसी हवाले से हो, बाहर तौर वो आगे निकलना चाहता है। एक दौड़ है दुनियादारी के अंदर और आप इस बात का मुशाहिदा करते हैं कि इस हवाले से कभी इंसान ये नहीं सोचता कि किसी का हक गस्ब हो रहा है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम पेश आ रहा है, नहीं, वो आगे निकलना चाहता है। अच्छा, अगर बुनियाद निरी मादियत हो, सिर्फ दुनियादारी हो, तो इसको नाजायज़ भी कहा जा सकता है। किसी सूरत में दुनियादारी का हुसूल, मनसब का हुसूल, दौलत का हुसूल किसी सूरत में जायज़ भी होता है। लेकिन जब निरी मादियत परस्ती हमारे जहनों पर गालिब हो तो फिर ये नाजायज़ होता है मामला सारा। हमारी स्ट्रगल, हमारी जद्दोजहद, हमारी तगोदो मनसब के लिए, दौलत के लिए, अपनी शान को ऊंचा करने के लिए, लोग मुझे बहुत ऊंचा कहें, मेरी इज़्ज़त करें, तो ये बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। बाहर तौर सबकत ले जाना चाहता है इंसान, लेकिन अगर यही आगे जाना, यही सबकत ले जाना इस नज़रिए के साथ हो कि मुझे अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त मिले, तो फिर दुनियादारी में मामलात मुख्तलिफ हो जाते हैं। अगर सबकत ही ले जानी हो तो बंदा इबादात में ले जाए, रूहानियत में लेके जाए और अल्लाह के वलियों तक जो हमारी अप्रोच होती है उस हवाले से लेके जाए। हम अपना ताल्लुक़ डेवलप करते हैं दुनिया के साहब मनसब लोगों के साथ, जबकि हमें ताल्लुक़ अल्लाह वालों के साथ डेवलप करना चाहिए, उलमा के साथ करना चाहिए, औलिया अल्लाह के साथ करना चाहिए। इसमें हम दौड़ लगाएं, इसमें आगे जाएं, कुरान के साथ, नात खानों के साथ, जो बाअमल लोग हैं और जो अपनी मिसाल आप हुआ करते हैं। मैं इसी गुफ्तगू के हवाले से एक हदीस पाक आपके सामने पेश करूँगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए कुरान करीम का इल्म हासिल करने वालों, सीधे रास्ते पर चलो, तुम लोगों से बहुत ज़्यादा सबकत ले जाओगे, और अगर दाएं या बाएं जानब झुके तो बहुत ज़्यादा गुमराह हो जाओगे। नाज़रीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान अक़दस की रोशनी में देखें, बात बड़ी क्लियर है कि कुरानी फ़िक्र के मुताबिक दौड़ लगाएं, तरक्की करें, आगे बढ़ें। दुनिया में भी इज़्ज़त होगी, अल्लाह की बारगाह में भी इज़्ज़त होगी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी भी खुश होगी। और ये जो दाएं बाएं होना है, अगर दाएं बाएं हो गए कुरान करीम की फ़िक्र से तो फिर गुमराह हो जाओगे। तो फिर वो स्टेटस मिलेगा कि जो तज़लील करवाएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरी दुआ है अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अपनी फ़िक्र पर कुरान करीम की फ़िक्र का गलबा कर लें। नाज़रीन, प्रोग्राम तरतील कुरान में आज जो मुक़्तदर शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाता हूँ। आप भी जानते हैं, मेरी भी पसंदीदा, आप सब की हर दिल अज़ीज़ इल्मी शख्सियत हैं और एक फ़िक्री रूहानी शख्सियत हैं और साहिब तसानीफ़ हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के बहुत मुस्तनद शायर हैं। मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब, बहुत शुक्रिया सर। और नाज़रीन, आपके साथ एक बहुत प्यारे कारी कुरान तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह करीम ने बड़े थोड़े अरसे में उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है, चूँकि उनका ताल्लुक़ कुरानी क़िराअत के साथ है।
میری مراد جناب قاری محمد ذیشان حنیف قادری صاحب. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ اور آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس. اللہ اکبر. اللہ اکبر. والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. ناظرین آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی. ترجمہ اور تفسیر لیتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے. جناب شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 79 سکاری صاحب نے پڑھا ہے. کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور پیغمبری دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، اللہ اکبر. یا اس کو اقتدار دے. حکم جی اقتدار کو بھی کہا گیا، حکومت کو بھی کہا گیا. جی. اللہ کتاب دے، اقتدار دے اور نبوت دے. اللہ تین چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں. اور کہا کس کو جا رہا ہے؟ ما کان لبشر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں منصب بشر کو عطا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جی. اللہ کی طرف سے کتاب ملنا، اللہ کی طرف سے اقتدار ملنا اور اللہ کی طرف سے نبوت کا عطا ہونا. اب ظاہر ہے وہ بشر باقی جتنے بشر ہیں جی. اس نوع بشر سے ممتاز ہو گیا. ہاں ہاں. سبحان اللہ. یہ قرآن میں بار بار آتے ہیں وہ نا، صاحب انما انا منصب ہو گئے. بشر مثلکم انما یوحی الی. ہاں. اللہ اکبر. میں ظاہری حیت میں، بناوٹ میں، ترکیب میں تو بشر ہوں جی. جیسے تم بشر ہو، جی جی. یعنی نوع بشر سے ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم. اللہ اکبر. انسانیت، آدمیت اور بشریت کا یہ اعزاز و اختصاص ہے کہ رب ذوالجلال نے بشریت ہی کو یہ شرف بخشا کہ اپنا نبی، اپنا رسول اور اپنا پیغمبر ہونے کا اعزاز بخشا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس. اللہ.
اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے، اللہ انسانوں میں سے بھی رسول چنتا ہے، اللہ لیکن یہ طے ہے کہ رسول اللہ چنے گا۔ جی ہاں جی ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی خود ہی رسول بن جائے۔ اگر یہ ایک ٹیکنیک ہے، یہ ٹیکنیکل بات میں عرض کر رہا ہوں، کسی کو لاجیکل بات عرض کر رہا ہوں، سمجھ آ جائے، سائنٹیفک بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ طے ہے، انڈرسٹوڈ ہے، نبوت کی نیچر یہ ہے، جی ہاں جی ہاں کہ وہ اللہ کریم نے وہ منصب اللہ عطا کریم کرنا نے وہ منصب عطا کرنا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے گا یہ فضل ہوگا، از خود نہیں ہوگا۔ مجھے اجازت دیں ناظرین، دیکھیں بشریت کو جو تکریم ملی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اس حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو آپ سن رہے ہیں۔ یہاں پر مختصر سا ہم وقفہ لیں گے، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بشریت کو اللہ کریم نے جو تکریم عطا فرمائی اس حوالے سے بڑی قابل قدر گفتگو آپ سن رہے ہیں۔ آپ پروگرام میں شامل رہیں، توجہ فرمائیں۔ جی محترم علامہ صاحب۔ اب یہاں ایک کانسیپٹ کلیئر کیا قرآن نے، ایک تو یہ کہ چونکہ بشر کی یعنی ایک آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، ٹھیک ہے، بشر کا نبی ہونا، انسان کا نبی ہونا۔ اللہ اچھا، اہل عرب جو ہیں وہ اس کے لیے تیار تھے کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیج دے، اسے ہم مان لیں گے نبی، بغیر دلیل مان لیں گے۔ اچھا، یہاں مثلیت حجاب بنی ہوئی ہے، شاہی صاحب، جی جی جی، مثلیت حجاب بن گئی، مثلیت حجاب بنی ہوئی، ہاں، حجاب رخے یار تھے آپ ہی ہم، اللہ کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دے۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، یہ جو وجود ہے انسان کا وہ خود بہت بڑا حجاب ہے، بہت بڑا پردہ ہے، کیونکہ نفسانیت جب غالب ہوگی تو حجاب ہی حجاب ہوگا، اور نفسانیت اٹھے گی تو روحانیت رہ جائے گی، لہذا حجاب اٹھ جائیں گے۔ تو اچھا، یہ جو ساری زبان اعتراض کھلتی ہے مثلیت کی وجہ سے، جی ٹیکنیکل بات ہے، بالکل قرآن نے بار بار، اچھا قرآن میں دیکھیں سورہ یاسین کا ما انتم الا بشر مثلنا، اچھا وہ نبی صرف اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کی ظاہری ہے تو بشری انسانی ہماری جیسی ہے، آنکھیں کان دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پاؤں ہیں، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اچھا وہ کہتے تھے یہ کیا ہے، ما لہذا البشر ان یمشی فی الاسواق، یہ بندہ سڑکوں پہ گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، ہم کیسے نبی مان لیں اس کو؟ یعنی ان کے ذہن میں کانسیپٹ سپر نیچرل کا ہے، ما فوق الفطرت کا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے، دیکھیں دنیا داری کے اندر جس کو کوئی منصب ملا ہو، اچھا وہ صاحب منصب گوارا نہیں کرتا ہے کہ یہ میری برابری کرے، جی، اب یہ میری مادیت کے حوالے سے بات ہے، اور کہاں اللہ کے رسول کی ہمسری کرنا۔ اچھا نہیں، ہم سری کرنا تو دیکھیے دنیا میں تو ممکن ہے، آپ مقابلے کرتے پھریں، برابریاں کے دعوے کوئی نہیں آپ کو پوچھے گا۔ ٹھیک ہے، مثال دیتا ہوں، مطلب ایک بندہ کھڑا ہوا ہے کوئی چھابڑی لگا کے، تو وہ وہاں بورڈ لگا لے میرا نام عمران خان ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے، لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، میں وزیر اعظم ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں صدر ہوں، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ مثلیت نہیں ہے، یہ تو اس کے فطور ہے نا، عقل کا، لہذا سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس پہ آبجیکشن نہیں کرے گا، اسے پتہ ہی بیوقوف ہے، پاگل آدمی ہے۔ جی جی، اچھا نبوت جو ہے اس کا یہ خاصہ، اس کی یہ نیچر ہے اس نبوت کے منصب کی کہ وہ آپ از خود بن ہی نہیں سکتے، اللہ اکبر، وہ نبوت اللہ آپ کے وجود میں ودیت کرتا ہے، وہ کوالٹی، واہ واہ، اور اس کے ساتھ کیا چیز جوڑی ہے، اللہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب، پھر اللہ اس کو کتاب دے، یعنی شریعت دے، میسج دے، وحی آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے اس کا وجود نبوت کا پھر ایکٹیویٹ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس سبحان کا اللہ، جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے، وہ جی اس کی جو ویوز ہیں، وہ انوار، وہ تجلیات، وہ سپریڈ ہوتے ہیں، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ہاں، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، گئے بھی تو وہیں سے تھے نا غار میں، مکے والوں نے دیکھا تھا، اب جب آئے ہیں تو ساتھ وحی کا نور ہے، کتاب ہے، قرآن ہے، تو آنکھیں چندھا گئیں، شش در رہ گئے کہ امی ہے اور کیا کمال کر رہا ہے، امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم، اللہ کہیں کسی مکتب مدرسے میں نہیں گیا ہے، اور رب نے خود پڑھایا، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اس میں ایک اہم بات جو کہی جا رہی اس آیت میں وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے منصب پہ فائز ہو کے اب فرق دیکھ لیں دنیاوی اور مادی منصب کا۔ جی جی جی، دنیاوی چھوٹا سا علاقے کا کونسلر بن کے نا وہ کہتے ہیں اب سارا علاقہ میرا غلام بن جائے، ایسے ہی، ٹھیک، میں کسی تھانے کا آفیسر لگ گیا ہوں تو اب پورا علاقے پہ میری حکومت چلے۔ جی جی، نبی کے لیے اللہ نے فرمایا اگر میں اقتدار بھی دے دوں، نبی سلیمان علیہ السلام ہو، نبی داؤد علیہ السلام بھی ہوں، بادشاہت ہو، تخت ہوا میں اڑ رہا ہو، نبوت بھی ہو، لیکن اس کے لیے یہ روا نہیں ہے
کہ وہ بندوں سے کہے تم میرے بندے بن جاؤ، بلکہ کیا اللہ کرنا ہے، اکبر۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اللہ لوگو اکبر۔ اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس دیتے ہو، تم اللہ لوگوں کو اکبر۔ دین سکھاتے ہو، تو تمہارے یہ شایان شان نہیں کہ اللہ کے بندوں کو اپنی بندگی پہ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ دین کے صاحب منصب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی پہ لگانا ہے، اللہ کیونکہ اکبر۔ زندگی آمد برائے بندگی، بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے بہت خوبصورت بات سنی۔ دیکھیں، ٹرانسمیشن کی بات کی، ذات باری تعالیٰ سے ٹرانسمیشن آتی ہے، اور جو ذات نبوت ہوتی ہے، منصب نبوت ہوتا ہے، وہاں ریسیونگ ہوتی ہے۔ اب یہ آپ سارا سرکل دیکھ لیں، اب اس سرکل کو بندہ جوڑے اپنی ذات کے ساتھ، کوئی انسان بات کرے، مثلیت کی بات کر رہا ہوں، تو دیکھیں اس نے گمراہ تو پھر ہو جانا ہے۔ علامہ صاحب کی ساری گفتگو اس بات کی طرف ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے کہ منصب رسالت کو اللہ کریم پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس حوالے سے آپ عرفاء کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ بیٹھا کریں۔ سبحان اللہ۔ جی محترم قاری ذیشان صاحب تلاوت فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. اللہ، اللہ اکبر۔ أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وحسن أولئك رفيقا. اللہ، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ، اللہ اکبر۔ ذلك الفضل من الله. اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذلك الفضل من الله. اللہ، وكفى بالله عليما. ما شاء الله، ما شاء صدق الله۔ الله العلي العظيم.
सुभान अल्लाह। तरतील कुरान का बहुत खूबसूरत अंदाज, बड़े प्यारे लाहन के साथ आपने नाजरीन तिलावत कलाम पाक समात की है। मोहतरम कारी ज़ीशान हनीफ कादरी साहब से तर्जमा और तफसीर लेते हैं। जी मोहतरम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह अन्निसा है, 5वां पारा है, आयत नंबर 69 से कारी साहब ने पढ़ा। बड़ी मशहूर और मारूफ आयत है। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माने अल्लाह तो उससे उनका साथ मिलेगा। काश इस पे हम गौर कर लें कि ये कितना बड़ा इनाम है जी जो अल्लाह और उसके रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि हुक्म वसल्लम का सल्लल्लाहु हुक्म माने, उनकी इताअत करे, उनके ताबे हो जाए, जी अपनी मर्जी और मंशा को उनकी मर्जी और मंशा के ताबे कर दे ताबे कर ले। और अपनी प्रायोरिटीज़ को उनकी दी हुई तरजीहात के ताबे कर दे सुभान और अल्लाह। उसके मुताबिक ज़रा थोड़ा सा अगर वैसे नहीं समझ आता तो बतौर टेस्ट, बतौर इम्तिहान आजमाइश जी ज़रा उसमें ढाल के देखे, उसके मुताबिक ज़रा फॉलो करके देख ले और उसके नताइज और उसके असरात फिर अपनी ज़िंदगी पे महसूस करे, अपने ज़ाहिर व बातिन जी। पे। एक तो इसमें ये बशारत है और मेरे इल्म के मुताबिक इससे बड़ी और कोई नेमत दुनिया और आखिरत में नहीं है अल्लाह अकबर। कि किसी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया किराम की मायत नसीब हो। ये जो मायत का मकाम है, साथ का मकाम है, इससे बड़ा कोई मर्तबा नहीं। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक बद्दू आया अराबी, जी तो उसने कहा मता सात या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर क़यामत कब आएगी? तो फरमाया मा आदत तलहा, अल्लाह तूने क्या तैयारी की है क़यामत की जो जी पूछ रहा है क़यामत कब आएगी? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई कसरत सौम सलात तो मेरे पास नहीं है, वलाकिन इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, अल्लाह अकबर। मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंत मा मन अहबब्ता, इसमें मा जो है मा, जी अंत मा मन अहबब्ता, तो जिससे मोहब्बत करता होगा उसके साथ होगा, उसकी सुभान मायत तुझे मिलेगी। वाह सुभान सैयदना अल्लाह। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला जो रावी हदीस हैं वो फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला व इन्नी उहिब्बु अबा बकरिन व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अल्लाह अकबर। मैं अल्लाह और उसके रसूल से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूँ, मेरे फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से। सुभान अल्लाह सुभान अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो हमें सीखनी और समझनी है, एक्सप्रेशन और रिस्पॉन्ड अल्लाह। जी और चेक अपने ऊपर कि क्या हम रस्मी तौर पे ज़बानी कहते रहते हैं या वाकई हमें प्रैक्टिकली भी मोहब्बत है और हमने ठीक है। इसको कभी प्रैक्टिस भी किया है, अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत को, अल्लाह वालों की मोहब्बत को। अब यहाँ एक हमें तरतीब कुरान ने बताई है। अच्छा लामा साहब, ये जो प्रैक्टिस करना आपने फरमाया है, ये यानी मोहब्बत हमें है, जी, अब इसको प्रैक्टिस जो करना मोहब्बत है एक असल दावा, तो हाँ जी, मोहब्बत यानी एक असल दावा तो है, बात ये है बिल्कुल, प्रैक्टिस करना। बहुत अच्छी बात। अब इस प्रैक्टिस के अंदर तो सारे मोहब्बत एक दावा है, जी आपने उसकी दलील प्रोवाइड करनी है। जी दुनिया की किसी अदालत में आपके किसी दावे पे कोई भी अमल नहीं होता, ठीक बात। कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं जब तक आप उसका एविडेंस न ले। वाह 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 सुभान अल्लाह। तो आप बताएंगे, आपका अमल बताएगा अमल देख बताएगा। कर, और आपका रवैया बताएगा, एटीट्यूड बताएगा, आपकी प्रैक्टिस बताएगी कि वाकई आप किसके मुहिब हैं, हाँ हाँ सुभान अल्लाह। आपकी मुनासिबत किसके साथ। मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ नाजरीन, देखें इस बात की तरफ हमें तवज्जो करनी है। हम दावा तो करते हैं मोहब्बत का, लेकिन इसकी दलील प्रोवाइड करना, बड़ी खूबसूरत बात की अल्लामा साहब ने कि किसी भी अदालत में दावा उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक दलील ना हो। तो दलील अमल होता है, अमल के हवाले से आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए, हम एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन आपको प्रोग्राम तरतील कुरान में, और बात बड़ी खूबसूरत है, अमल होना चाहिए, निरी मोहब्बत का दावा नहीं होना चाहिए। इसी पर जी अल्लामा साहब आप फरमा रहे हैं। अरब शायर ने कहा कि लौ काना हुब्बु का सादिकन ला अताअतहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो कसौटी तो तेरे हाथ में है, उस पर खुद को परख ले तू सच्चा है कि झूठा है। हाँ हाँ वो क्या है कि हर मुहिब अपने महबूब के ताबे होता है, ये उसूल है। अल्लाह अकबर। ये उसूल की बात है कि मुश्क पड़ी हो तो वो खुद खुशबू दे के बताती है मैं मुश्क हूँ, कोई बिल्कुल ढंढोरे ठीक। थोड़ी पीटता है कि ये जा- मुश्क पड़ी हुई है।
ورنہ تو وہ مشک ہے ہی نہیں. سعدی کہتے ہیں مشکانس کے خود ببوئت، نہ کہ اتار بگوئت. آہا، اگر پنساری نے تعارف کرایا سمجھ لو یہ 2 نمبر ہے. اللہ اکبر. اس کے 2 نمبر ہونے کی دلیل ہی کافی ہے. بھائی مشک ہو اور مچے نا، بہت خوبصورت. اور عشق ہو، اور عشق بھی عشق مصطفیٰ آہا، صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ یہاں اب ہمیں 4 کیٹیگریز قرآن نے کیا بتائی. کہنے جی، کیا من کہنے. النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ وہ لوگ ہیں. سورہ فاتحہ ماشاءاللہ ہمارے جی. سب دوستوں کو یاد ہوتی ہے. انعمت علیہم اس میں آتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. انعمت اچھا یہاں ایک اور علیہم. مسئلہ حل ہوتا ہے، گتھی سلجھتی ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے. صراط مستقیم کیسے پتا چلے کہ میں اس پہ چل رہا ہوں، میں جس پہ چل رہا ہوں وہی صراط مستقیم ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر وہ رستہ نبیوں کا ہو، صدیقوں کا ہو، شہداء کا ہو اور صالحین کا ہو تو وہ صراط مستقیم ہے. اللہ آپ اس پہ چل. بلا کیوں؟ شبہ. اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے ان پر انعام کیا، یہ ہیں انعمت علیہم. اس میں رسالت کے بعد شیخ صاحب قرآن میں جو ترتیب آ رہی ہے، من النبیین والصدیقین والصدیقین والشہداء والشہداء. یعنی نبوت کے بعد جو مقام و مرتبہ نبوت سے متصل ہے صدیقین. وہ صدیقیت کا مقام. سبحان اللہ. اور پیچھے آیت کاری صاحب نے آل عمران پڑھی کونوا ربانیین. اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ربانی بن جاؤ، تو کیسے پتا چلے گا کہ میں ربانی ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو حضرت سیدنا امام ابو العباس ابن عطا رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ فرما رہے سارے ابو بکر صدیق جیسے بن جاؤ. سبحان کونوا اللہ. ربانیین. اور ابو واہ بکر واہ. صدیق کی زندگی کا حاصل کیا ہے؟ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. پوچھا واہ گھر واہ. کیا چھوڑ آئے ہو؟ سب کچھ لے آئے. پوچھا اب کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے اللہ رسول کے کو چھوڑ. رسول کو. تو اللہ جس کے گھر اللہ اور اس کا رسول ہو وہ سب سے امیر آدمی ہوتا ہے، واہ واہ واہ. وہ سبحان صدیق. تو صدیق کی ڈیفینیشن جو علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا درجہ باقی جو آ رہے ہیں شہداء اور صالحین ان سے اوپر، جی. یعنی باقی تمام مرتبے نبوت سے بالواسطہ ملتے ہیں، اور صدیقیت کا مرتبہ اور منصب براہ راست نبوت سے واہ جڑا واہ. ہوا سبحان اور اللہ. متصل ہے. اور وہ صدیق ہوتا کون ہے؟ جو سب سے بڑھ کے متبع رسالت ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کے محب رسالت ہوتا ہے، اور اس کو اس سے بڑھ کے روئے زمین پر دنیا کائنات میں دنیا و آخرت میں کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی. اور جب اسے وہ مل جائے تو وہ سمجھتا ہے اب مجھے ہر چیز مل گئی ہے، باقی ہر چیز ہیچ ہے. جس کی پرائرٹیز میں کوئی اور چیز بھی ہو ساتھ جا جا اور وہ جا. کہے کہ میں عاشق رسول بھی ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے. بالکل اس لیے کہ اسے اسوہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھنا ہوگا. کل صحابہ کرام وہ فالو کرتے تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تب جا کے وہ کوالیفائی کر سکے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو. اللہ. اور اس میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں جو فالوور ہیں صدیق اکبر کے، اور لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو اللہ بلال صدیق کی ایک نیکی کا نام ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ایک ایک بات کتنی خوبصورت ہے اور اس میں کتنے سبق ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ، اللہ کرے ہمیں غلامی نصیب ہو ایسی ہستیوں کی کہ دیکھیں ایک ایک بات آپ کا موتی ہے علامہ صاحب کہ یہ لائن آف ایکشن ہونا چاہیے کہ سارا کچھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کے قربان کرنے کے بعد جب پوچھا گیا کہ اب کیا ہے آپ کے پاس، تو فرمایا اللہ اس کا رسول. سبحان اللہ. اور یہی معیار آپ نے فرمایا ہے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص وہی ہے جس کے دامن میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہو. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. محترم قاری ذیشان حنیف قادری صاحب تلاوت کلام الرحمن فرماتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار اللہ اللہ اکبر. احسن جمیل سبحان اللہ. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللہ اکبر. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها اللہ. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى اللہ. وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء جی اللہ، محترم. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 20 مقامات ہیں قرآن پاک میں جہاں پر کہیں انفرادی طور پر کہیں اجتماعی طور پر سیدنا امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت عبداللہ بن عثمان ابن ابی قحافہ اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی رضی اللہ اللہ تعالی تعالی عنہ جو اول المسلمین بھی ہیں، اول المومنین بھی ہیں، اول المصلیین بھی ہیں، اور اول الخلفاء بھی ہیں، اول المفتیین بھی ہیں. اس سبحان امت اللہ. کے پہلے مسلمان، مفتی. سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے مومن مرد، اور سب سے پہلے اللہ کی راہ میں زخمی ہونے والے، سب سے پہلے محافظ ناموس رسالت. سیدنا علی کہتے ہیں میں بچہ تھا، میں کھڑا دیکھ رہا تھا عقبہ بن ابی معیط نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے آپ کو زخمی کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے کہ وہ آپ تک پہنچے ڈھال بن کے جناب یار غار آ گئے اللہ اور آگے کھڑے ہو گئے اور خود مار کھائی، اور باقی اور لوگ بھی جمع ہو گئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا چاہا، مارنا چاہا معاذ اللہ. تو آپ نے وہ ساری مار خود کھائی، یہاں تک کہ یہ ناک چپک گئی تھی چہرہ مبارک سے، زخمی ہو گئے تھے، بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. پھر آپ کے قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے اٹھایا اور بے ہوش کی حالت میں لے کے گھر گئے. اور جب ہوش آیا والدہ پاس کھڑی تھیں، ہوش جب آیا ہے تو سب سے پہلے جو زبان سے جملہ نکلا ہے وہ اللہ. کیا تھا کہ میرے حبیب کیسے ہیں. اللہ اکبر. ماں پوچھ رہی ہے تمہارا کیا حال ہے، لقمہ قسم کھا لی کہ میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھ نہ لوں کہ وہ محفوظ ہیں اور صحیح حالت میں ہیں. یہ تھا عشق فنائیت کی عالم میں. سبحان اللہ. یہ ثانی اثنین کا اگر کسی نے مطلب سمجھنا ہے تو وہ حضرت امیر خسرو کا یہ شعر سمجھے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگر. غار ثور میں جو کیفیت تھی نا وہ دو ہی تو تھے. اس لیے پوری امت کے مفسرین یہاں پر ششدر و حیران اور انگشت بدندہ کڑے ہیں کہ اب دو میں سے دوسرا کس کو سمجھیں. کیا کہنا؟ دونوں ہی دو ہیں ہی دو بندے ایک کمرے میں، تو ہر دو کا دوسرا ہے، جدھر سے گنتی شروع کر دیں. اور قرآن نے ٹرم ایسی یوز کی ہے ثانی اثنین،
کیا یعنی کہنے کو دو تھے، حقیقت میں ایک ہی تھا۔ اللہ اکبر، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ نشائی صاحب یہ ہے، مفسرین کیا خوبصورت بات ہے، واہ مفسرین کرام کہتے ہیں، اور اس کو صرف صوفیاء نے صحیح سمجھا ہے، جو جی فنا فی الشیخ کی ٹرم ہے نا، جی اور جی، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ، وہ یہاں اپنے پورے کلائمیکس پہ اور پیک پہ آپ کو نظر واہ واہ آتی ہے واہ واہ، کہ سبحان فنا فی رسالت کا منصب بنا ہی صدیق اکبر کے لیے تھا، اللہ، واہ اور واہ اس کی واہ، پہلی ڈسکوری کی ہی آپ نے ہے، اور آگے وہ فیض آپ کے وسیلے سے چلا ہے، ورنہ یہ سمجھ ہی نہ آتا، یہ کھلتا ہی نہ، اچھا یہ سر، یہ راز فاش ہی نہ ہوتا۔ علامہ صاحب یہ بات ہم بہت دفعہ یہ کئی علماء سے، عرفاء سے یہ بات میں نے بھی سنی ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی اپنے شیخ کی ذات کے اندر اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ ہم پہچان نہیں سکتے کہ یہ ہمارے شیخ یہ ہیں یا وہ ہیں۔ یہ ہے، اور یہی ہوا جب اللہ غار ثور سے نکلے تو مدینے والے پہچان نہیں سکے۔ اب یہ اللہ، بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات ڈسکور ہی غار ثور میں ہوئی ہے، باقیوں نے تو بعد میں پریکٹس کی ہے۔ میری بات کو آپ ذرا توجہ واہ سے واہ واہ، سمجھیں۔ سبحان اللہ، ایک ہوتا ہے انوینشن کسی چیز کی، ایک ہوتا ہے گھڑی باندھ لینا، ایک ہوتا ہے گھڑی بنانا، گھڑی ایجاد کرنا۔ تو یہ مقام اور یہ منصب صدیق اکبر کی اللہ، ڈسکوری ہے، انوینشن ہے، واہ واہ واہ، وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اس کا غار ثور سے، ہاں ہاں، کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ کیسے۔ مرشد مرید تو بعد میں آتا ہے نا، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو رہا ہے سارا، یعنی اس وقت تو فنا فی الشیخ تھا ہی نہیں، مقام ہی دو تھے، فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول۔ اب جب غار سے نکلے ہیں، ثانی اثنین اس لیے کہا کہ دو میں سے دوسرا، جب اس نے اپنے صاحب سے کہا، صاحب بھی یہاں لفظ صحابی کے لیے آیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی ہستی ہے جس کو قرآن نے صحابی کہا ہے، اور آپ یہاں صحابیت ذرا دیکھیں کس کیفیت میں جلوہ گر ہے، والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، بیٹے بھی صحابی ہیں، پوتے بھی صحابی ہیں، چار پشت صحابی ہے صرف آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور کسی صحابی کو یہ بھی شرف اور اعزاز حاصل نہیں۔ تو پہلے مفتی بھی حضور علیہ السلام نے آپ کو بنایا، مدینہ میں آپ مفتی تھے، فتویٰ دیتے، اپنے مسلح پر اپنی مہینے حیات میں کھڑا کیا نائب بنا کے، اور امت کو کہا کہ جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہوں کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آج اسی حسین تذکرے پہ ترتیل القرآن پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں فیض عطا فرمائے، ہمیں سمجھائی بات استغراق کے حوالے سے، فنائیت کے حوالے سے۔ یہ مقامات جو ہیں یہ اللہ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے، اور پھر ہمیں وہ بعض اوقات نظر آتے ہیں، لیکن توجہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس حالت کا فیض ملے، اور پھر عمل کے کس درجے پر ہم فائز ہو جائیں گے، ہمیں کس درجے پہ فائز ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں بار دیگر مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔